دی क्यूरियस केस ऑफ शेख रशीद। आईएमएफ पाकिस्तान को $70 करोड़ देगा और प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने डोजियर जारी कर दिया है। इन तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये कि 40 डेज में 35 केजी वेट कैसे कम हो सकता है। अगर आपने फिल्म द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन देखी हो तो आप जानते होंगे कि ये क्यूरियस केस क्या होता है। देखिए, शेख रशीद साहब का जो क्यूरियस केस है वो भी समझ में ना आने वाली बात है। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में तो मामला ये था कि वैसे तो आम तौर पर इंसानों के साथ ये होता है कि वो बचपन से जवानी की तरफ और फिर जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लेकिन वो जो बेंजामिन बटन साहब थे उनका क्यूरियस केस ये था कि वो बुढ़ापे से वापस बचपन की तरफ जा रहे थे, यानी ओल्ड एज से वो यूथ की तरफ और फिर यूथ एज से वो बचपन की तरफ गए। अच्छा, ये जो कहानी है वैसे तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देख रखी होगी फिल्म, क्योंकि काफी पुरानी फिल्म है और बड़ी मशहूर फिल्म है और ये कोई फिक्शन नहीं है, यानी ये कहानी जो है ये रियलिटी बेस्ड है, क्योंकि ऐसी बीमारी हुआ करती है दुनिया में। ऐसी बीमारी है एक, उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें यही होता है लोगों के साथ जिनको कभी होती है, लेकिन वो ये होता है कि करोड़ों में कोई एक होता है जिसको कोई ऐसी बीमारी ये वाली होती है। उसमें ये होता है कि वो बचपन से आगे बढ़ने के बजाय वो ओल्ड एज से वापसी की तरफ जा रहा होता है। यानी जब पैदा होते हैं तो उनकी शक्ल, उनकी स्किन, उनका सब कुछ वो बिल्कुल बुढ़ा दिखाई देता है जो बच्चा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है तो वो अपने बचपने की तरफ जा रहा होता है जवानी के बाद। अच्छा, अब शेख साहब को आप सोचे होंगे कि मैंने क्यों मिला दिया क्यूरियस केस, उनका क्या ताल्लुक। इसकी वजह ये है कि उनकी बातों से ऐसे ही लगता है। वैसे तो कहते हैं कि वो बच्चा और बूढ़ा एक हो जाते हैं, तो ये भी हो सकता है जी। वैसे तो वो कहेंगे हैं मुझे क्या कह रही हो, मैं तो गबरू जवान हूं, लेकिन देखिए बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि 40 दिनों में 35 किलो वजन कम हुआ है उनका। अब आप ये सोच सकते हैं कि 40 दिनों में किसी का 35 किलो वजन कम होगा। अच्छा, दूसरी एक और बात उन्होंने की, वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कलमा पढ़ के, बिल्कुल कलमा पढ़ के उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और अगली लाइन उन्होंने ये बोली कि जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया मैं उन सबको माफ करता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्यूरियस केस नहीं है तो क्या है। यार हुन तुसी दस दो असी की कही है। तो शेख साहब जो है वो बुलाए बुलाए फिर रहे हैं और बवला से गए हैं, तो समझ नहीं आ रही उनको भी कि क्या करें, और हमें भी समझ नहीं आ रही कि हम उनकी किस बात को कैसे लें। एक तरफ वो ये कहते हैं उनके पर तशद्दुद नहीं हुआ, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि थप्पड़ थप्पड़ी हुआ मामला, और फिर ये कहते हैं चिल्ला कर। अच्छा, फिर हुआ ये कि किसी ने कहा, कहते हैं दरअसल बात ये, सहाफियों से बात करते हैं, कहते हैं बात ये है कि मुझे लगता है कि आप लोग मुझे तीसरे चिल्ले पे भेजना चाहते हैं। तो एक सहाफी ने कहा कि सर अल्लाह ना करे, हम तो चाहते हैं कभी भी आप किसी चिल्ले पे ना जाएं। तो वो उन्होंने आगे बढ़ के उस सहाफी का मुंह चूम लिया, लिटरली ये हुआ, उसका मुंह चूम लिया उन्होंने। मेरे पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ, आप जोड़ लेते हैं, मैं 40 दिन रहा हूँ चिल्ले में, मेरे साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैंने सारी पुलिस को भी माफ किया, जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनको भी माफ किया। जस्टिस सदाकत अली ने तशद्दुद नहीं किया मुझ पे, जिन्होंने तशद्दुद नहीं किया उनको भी माफ कर दिया। सर जी, जस्टिस आपको तो खबर मिल रही है ना, केसों में तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन आपको खबर मिल रही है मैं हर रोज दहशतगर्दी के पर्चे में आ रहा हूँ। ये रिलीफ है मेरे लिए। जेल में पड़ा पुराना नहीं, मैं दे आता हूँ वहाँ गरीबों को। जब मैं जेल बदलता हूँ, जब मैं जेल से निकलता हूँ, कुछ चीज लेके नहीं आता, ये जोड़ा लेकर आता हूँ। मेरी तबीयत और सेहत ठीक नहीं है और आराम से जाइएगा सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो बात मैंने कही है जी सर, फैसले आसमान मुकम्मल हो गया। मुकाबला जो है वो उसकी सूरत हाल नहीं है, अल्लाह बड़ा है। साहब, जो लोग आपको दहशतगर्द बना रहे हैं उनको माफ करेंगे? माफ करूंगा। वो उनके हाल पर छोड़ते हैं, वो कुछ पगला से गए हैं, पगलाए पगलाए फिर रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ है कि जो हमारे दफ्तर खारजा है
ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی ہے. یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کے رابطے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ, اور وہ غیر ملکی ہیں, یعنی اشارہ جو ہے وہ افغانیوں کی طرف ہے. تو جن افغانیوں کا تعلق ایسے دہشت گردوں سے ہے اس کی انٹیلیجنس ان تک پہنچ چکی ہے. اور اب دفتر خارجہ کی طرف سے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ جو وہ پریس بریفنگ ہوتی ہے اسی میں وہ کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ افغانستان سے کر دی گئی ہے, طالبان حکومت سے کر دی گئی ہے, طالبان کو وہ بتا دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کو روکیں, جو اتنے حملے ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ نکیل ڈالیں. تو جناب والا انہوں نے اس سے پہلے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ تم ہو کون؟ آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ بات کریں ٹی ٹی پی سے. سانو کی کہہ رہے پائیں ٹی ٹی پی تہاڈا معاملہ ہے, تسی آپے گل کرو جڑی کرنی ہے, ہم کیا بیچ میں کریں. وہ تو صاف صاف جو ہے آپ کو کرارا سا کورا سا جواب دے چکے ہیں اتنی مرتبہ, تو اب بار بار ان کو یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا معاملہ, جیسے کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے جی ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ دہشت گرد پاکستان میں غیر قانونی طور پر جو ہے افراد موجود ہیں, یعنی ان ریفیوجیز کو کہا جا رہا ہے بغیر قانونی مقیم جو کہ افغان ڈیکیٹ سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور پاکستانی ہی ہیں وہ, لیکن ان کو اب یہ کہا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کن کے رابطے ہیں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کا کہا ہے افغانستان کی حکومت کو, اور ٹی ٹی پی کے خلاف بھی ٹھوس کارروائی کے ہم چاہتے ہیں کہ ہو. سر خواہاں ہیں, خواہش ہے, آپ چاہتے ہیں. خواہشوں پہ تو دنیا نہیں پلا کرتی, خواہشیں تو خواہشیں ہوتی ہیں سر, خواہشیں کہاں پوری ہوتی ہیں ساری. آپ کا خیال ہے کہ وہ ذبیح اللہ مجاہد اور وہ جو ان کے آرمی چیف ہیں افغانستان کے, وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, جیسے جیسے وہ نقشے جاری کر رہے ہیں پاکستان کے, اور جو ان کی سچویشن ہے, وہ آپ کی یہ بات سنیں گے, وہ آپ کی یہ بات مانیں گے؟ وہ تو دھمکیوں پہ آ گئے. اچھا پھر دھمکیاں ہوتی ہیں تو پھر کہاں تک پہنچتی ہیں؟ اوپرے لیول تک. پھر آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹرز کے درمیان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کی دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو ٹو وے ٹریفک ہے, ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ ٹریڈ, اس کی سہولت جو ہے وہ پاکستان دیتا رہے گا. سر آپ یہ سہولت دیں یا نہ دیں, بات یہ کہ اور بہت سے راستے نکل رہے ہیں. دنیا اب اتنی طویل, اتنی بڑی, اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے نئے راستے ڈھونڈ لیے ہیں. ایک طرف ایران بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی سہولت کاری, یعنی کہ وہ سہولت پیدا کر رہا ہے. وہاں پر آپ جانتے ہیں چابہار پورٹ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا, یہ پروگرام میں نے کیا تھا. چابہار پورٹ جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے, اور جو طالبان ہیں وہ اب ان کو جب سے یہ چمن بارڈر یہ سب کچھ ہوا ہے ان کو روکا گیا ہے, اور اب تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اب پاسپورٹ چاہیے ہوگا افغانستان کے بارڈر پر, پاسپورٹ کے بغیر جو آنے جانے نہیں دیا جائے گا. تو اس کے بعد جب اتنی زیادہ رکاوٹیں یا اتنی پابندیاں ہوں گی تو وہ پہلے ہی آلریڈی جو ہے وہ ایک راستہ اختیار کر چکی ہیں اور کر رہے ہیں, جس میں اب آپ وہ چابہار پورٹ کو وہ استعمال کریں گے, اور ایران, انڈیا اور اس طریقے سے جو ہے یہ سب بڑھ رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا جی آگے بڑھیں, اور خبر یہ ہے, یہ ایک بڑی خبر ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا نا کہ دیکھیں کیا ہوئے گا, کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات پھر خرابی ہیں کہ کشکول پھر اٹھا لیا گیا, کشکول اٹھانا پڑے گا. کہا آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ یہ اپنے فرینڈلی کنٹریز سے کہیں دوبارہ سے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول کا معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. $70 کروڑ ملیں گے, یہ بات کہی جا رہی ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا سٹاف لیول کا معاہدہ کتنی مرتبہ ہونا ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی جب یہ معاہدہ ہوا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا, پھر ہو گیا. اچھا جی $70 کروڑ جو ملیں گے, یہ کس کے کان میں ڈالے جائیں گے؟ یا یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے؟ کام تو بہت زیادہ ہیں, اور اتنے کام ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو شمشاد اختر صاحبہ, انہوں نے پتہ نہیں یہ ایک بات ایسی کہی تھی کہ کس کام کے لیے کتنا پیسہ چاہیے, تو اس کے پر سب حیران پریشان رہ گئے تھے کہ اگر اس کے لیے اتنا چاہیے تو پھر اور کیا کریں گے ہم. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ چند ماہ میں مہنگائی میں کمی کا امکان ہے کہا جا رہا ہے, اور ایکسچینج ریٹ پر عمل جاری رکھنے کا وغیرہ وغیرہ کیا گیا ہے. لیکن دوست ممالک سے کوآپریشن کے بعد پاکستان میں اب معاشی استحکام آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جن دوست کنٹریز سے, فرینڈلی کنٹریز سے, یعنی کہ گلف کے وہ لوگ اور چائنا, 2-3 وہ اور چائنا, ان سے ہم نے کشکول پکڑ کے پھر مانگ لیا ہے. انہوں نے پھر سے کشکول میں تھوڑے بہت ڈال دیے ہیں, اور وہ جو ہے ہمارا تھوڑا بہت کام چل گیا ہے, جس میں $70 کروڑ جو ہے آئی ایم ایف سے ملنے کی پاکستان کو جو ہے جاری کردہ رقم $1.9 بلین ہو جائے گی. اور یاد رہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے درمیان $3 بلین کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی طے پایا تھا.
تو یہ ہے سچویشن. اور اس میں ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے, کہاں تک جاتی ہے یہ ریل گاڑی اور کہاں پر رکتی ہے یہ ریل گاڑی. آگے بڑھیں جب ہم, تو آپ کو اب ہم یہ بتائیں گے کہ کچھ عدالتی کاروائیاں, اور اس میں یہ خبر آ رہی ہے کہ جو خان صاحب ہیں, جانتے ہیں نا خان صاحب کو, بھول تو نہیں گئے, وہ جیل میں اس وقت, ان کو بھائی وہ واللہ لفظ میں استعمال نہیں کرتی کیونکہ پہلے تو یہ سزائے موت تک آ گیا, لیکن اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ عمر قید ہو سکتی ہے, ان کو ساری زندگی کی قید ہو سکتی ہے. ایک وکیل نے یہ کہا, جبکہ اٹارنی جنرل نے اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں, خدا نہ کرے ایسا ہو, خدا نہ خواستہ یہ ایسا نہیں ہوگا, کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو یا تو عمر قید ہوگی, یا پھر سزائے موت ہوگی, یا پھر یہ ہوگا, یا پھر وہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں خان صاحب کے والے سے, یعنی کہ عمران خان کے والے سے, فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے لیے چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایک ویک کے اندر جو ہے یہ ساری کر لیا جائے گا, اور اگلے ہفتے تک ان کے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور دلچسپ بات آپ یہ دیکھیے کہ جب عمران خان جیل کے اندر ہی ہیں, تو پھر ایک اور کیس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے, یعنی ایک طرف جیل میں, دوسری کیس میں وہ کہہ رہے ہیں سائفر کیس چل رہا نا, لیکن اب توشہ خانہ کیس پہ بھی ان کے سزائے مزائیں کا جو ہے سلسلہ ہے. تو یہ والی ریل گاڑی جو ہے یہ بھی کہاں جا کر رکے گی کچھ پتہ نہیں ہمیں. صرف ایک ریل گاڑی جو ہے نا اس وقت چل رہی ہے, گیٹ نمبر 4 والی. سر گیٹ نمبر 4 والے شیخ صاحب جو ہیں وہ اس وقت فل ٹائم ہائی سپیڈس میں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جو ہونا تو ہو گیا, بس میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, مینوں تسی کر لیا بس ٹھیک ہے, ہوں جو کرانا ہے میرے کو کرا لو, جو بلوانا ہے میرے کو بلوا لو, میں تیار ہوں. تو شیخ صاحب کے علاوہ باقی سب جو ہے نا وہ بےچارے بس تتر بتر ادھر ادھر ہے گئے. اور بلکہ خبر تو یہ آئی تھی کہ ان کو ان کی بیگم سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو. ہم نے کہا, ہم نے ابھی خبریں پڑھی کہ بیگم صاحبہ سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور لائرز کے ساتھ بھی ان کی مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان کی بیگم بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ, یعنی اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی میں ملاقات کے لیے ٹائم مانگا ہے, اور درخواست کی ہے کہ بشرا بی بی کو عمران خان سے علیحدگی میں ملنے کی اجازت دی جائے. اچھا, ان سے پوچھا گیا کیوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لائرز وغیرہ وکلا ہوتے ہیں, ان کے سامنے صحیح بات چیت نہیں ہو پاتی, تو ان کو الگ سے جو ہے میاں بیوی کو ملنے کا ٹائم انہوں نے مانگا. تو کوئی گل نہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے, آپ ملنے دیں, کیا ہو گیا اس میں. تو ایسے ہی جو ہیں وہ اس کے اوپر باتیں بنا رہے تھے لوگ, کوئی بات نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ویڈیوز آ رہی تھی کہ کہاں جو ہے وہ بشرا بی بی جب جایا کرتی تھی عدالت میں, تو کتنی کتنی گاڑیاں ہوتی تھی, اور اوپر جو چھتریاں بنائی جاتی تھی, اور کون سے کبھی وائٹ کاٹن کے کپڑے, تو کبھی ٹینٹ, کبھی کیا کیا لگایا جا رہا ہوتا تھا. اور اس بار جب وہ عدالت جانے کے لیے نکلی ہیں, تو ایک گاڑی تھی جس کا وہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہی تھی آرام سے, اس کے بعد اس گاڑی میں جو ہے وہ بیٹھ کے چلی گئی ہوں. وہیں یہی ہوتا ہے, کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی راتیں. ٹھیک ہے, کبھی کسی کا اچھا ٹائم ہوتا ہے, کبھی کسی کا برا ٹائم. لیکن فوجی مچھلی اس کو کہتے ہیں. اچھا, یہ فوجی مچھلی کا مطلب کہ یہ خون بھی چوس لیتی ہے باقی مچھلیوں؟ ہاں جی, خون چوس کے پھینک دیتی ہے, ان کو کھاتی نہیں ہے, یہ ان کو کھاتی نہیں ہے, کھاتی نہیں ہے. یہ فوجی کھگا مچھلیوں میں بھی فوجی ہے. فوجی ہے, یہ دیکھیں نا وردی پہنی ہے اس نے. فوجی سکن ہے, دکھائیں ادھر کلوز لے کر آئیں, یہ دیکھیں فوجی سکن ہے, یعنی کہ اس کو فوجی کگا بولتے ہیں. کگا بولتے ہیں ہم. مچھلیوں میں بھی فوجی ہے. یہ بڑے سخت تو نہیں ہے, یہ فارم میں نہیں ہوتا, یہ سمندر میں نہیں ہوتا.